बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस एट 7 के साथ मैं हूं खिज़र भुट्टा। नाज़रीन, मेरे साथ शेख तारिक रशीद साहब मौजूद हैं जो कि साबका MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस टाइम जो मुल्तान की सियासत है या सियासी क्या आपकी मसरूफियात चल रही हैं आजकल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए हैं और मेरे से गुफ्तगू हो रही है। मुल्तान माशाल्लाह जी बड़ा एक कदीमी शहर है और यहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसमें हमारा रोल जो है वो बहुत पुराना है। मेरे वालिद साहब भी यहाँ से 2 दफ़ा MNA रहे, मेरे बड़े भाई भी 3 दफ़ा MNA यहाँ से रहे और उसी सिनेरियो में मैं भी MNA रहा और मैं मेयर मुल्तान भी रहा यहाँ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक शुरू से मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है और उसी पार्टी में रहते हुए हम इंशाल्लाह अपना भरपूर तरीके से किरदार भी अदा कर रहे हैं और जो पार्टी की ज़िम्मेदारियां हैं, क्योंकि मैं डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी भी हूं अपनी पार्टी का, जो ज़िम्मेदारियां पार्टी ने मुझे दी हुई हैं मैं उसी में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डिवीज़न में अपना वर्क कर रहा हूं। ठीक है। और एक पाकिस्तान की बड़ी पार्टी बिजनेस है। भी साथ साथ कर रहे हैं? बिज़नेस में ख़ुद तो ऐसा सच मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन मेरे 2 बेटे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस रन कर रहे हैं। ठीक है। आप शायद बचपन में बिजनेसमैन बनना चाहते थे, फिर आप सियासत में आ गए। बात तो ये ठीक है कि मैं सियासतदान कभी भी नहीं बनना चाहता था। मैं या तो बिजनेस मतलब आप सियासत को बिजनेस नहीं समझते? नहीं, सियासत और बिजनेस में बड़ा फ़र्क है। आजकल सब सियासत को बिजनेस बना लिया है। बल्कि सियासत को मैं तो ये समझता हूँ कि इबादत समझ के बंदे को करना चाहिए इंसान को, क्योंकि इससे बड़ी कोई इबादत नहीं होती है। जो लोग अगर इंसानों के काम करता है और लोगों के मसाइल हल करता है तो वो भी इबादत की तरह ही है। तो बहरहाल ये है कि अब मेरे जो सियासत मेरे विरसे में आई है तो मैं उससे पूरी तरीके से उस पर के साथ इंसाफ कर रहा हूँ। सही, इंशाल्लाह। पार्टी के साथ कर रहे हैं जी, पार्टी के साथ भी कर रहा हूँ और पब्लिक के साथ भी इंसाफ कर रहा हूँ। असल तो पब्लिक के साथ बनता है ना सर, इंसाफ करना। जी ऐसे ही सही है। तो सर, आपने 2018 में जब इलेक्शन लड़ा, जो आपने 18 वाला इलेक्शन हारा, जी आपने जो है ना रिट दायर की, पिटीशन दायर की हाई कोर्ट में कि जी मेरे ख़िलाफ़ या मेरे वोट को दोबारा जो है ना रिकाउंट किया जाए, और धांधली का आपने इल्ज़ाम लगाया जो आपके मुकाबले में थे आमिर डोगर साहब जी, उनके हवाले से। तो ये वाकई ही धांधली हुई थी, फिर साबित हुई ये बात? देखें, बात धांधली की जो है उसमें तो कोई शुबा या कोई शक वाली बात नहीं है, वो तो हुई है। देखिए, मैं इसलिए इसको मैंने उसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी गया था कि मेरे पास मुझे 2 रिज़ल्ट दिए गए। रात को रिज़ल्ट कोई और था और नेक्स्ट डे रिज़ल्ट कोई और था। अच्छा। और उसमें बड़ा फ़र्क था, यानी जो कि फाइनल जो रात को जो रिज़ल्ट था वो कुछ और रिज़ल्ट था। उसमें वो वोटों की शरह कुछ और थी। अच्छा। और जो सुबह दिया गया उसमें वोटों की शरह कुछ और थी। आपके लिए फ़ायदेमंद कौन से वाली, जो सुबह वाली थी या शाम वाली थी? मार्जिन कितना ज़्यादा? शाम वाली में तो बहुत, यानी कि क्लोज मार्जिन था। अच्छा। और उसमें यानी कि उसी वक्त अगर रिकाउंटिंग होती तो वो क्लोज मार्जिन भी ख़त्म हो जाता। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि ये तो मार्जिन बड़ा क्लोज है और वो कुछ भी हो सकता है, तो वो सुबह जब उठे तो 57,000 सुबह जब उठे तो वो तकरीबन कोई 57 तो नहीं, लेकिन 40-50 हज़ार वोटों का उसमें फ़र्क पड़ा हुआ था। और उस वक़्त जो पहले वाला जो था उसमें तकरीबन 2.5 से 3 हज़ार वोटों का फ़र्क था। अच्छा। तो फिर आपने जब शाम मैंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इसको मैंने उस वक़्त फौरी जो रिटर्निंग अफसर थे उन्हें एप्लीकेशन दी है। अच्छा। कि जी मेरी जो है रिकाउंटिंग कराई जाए। सही है। तो उन्होंने मुझे फिर रिटर्न दिया कि ये 10,000 वोटों से कम जो होते हैं उनकी हम रिकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि आपका फ़र्क ज़्यादा है तो इसलिए ये रिकाउंटिंग हम नहीं कर सकते, ये आप ट्रिब्यूनल से राब्ता नहीं। तो आपको जब एक दफ़ा रिज़ल्ट मिल गया शाम को, फिर सुबह रिज़ल्ट आपने दोबारा खुद निकलवाया? नहीं, रिज़ल्ट तो सुबह उन्होंने खुद दिया था। अच्छा। जो रात को रिज़ल्ट दिया था वो रिटर्न रिज़ल्ट नहीं था, वो उन्होंने वैसे ही गैर हतमी था और टीवी पे भी आता रहा है, तमाम चैनल्स पे भी और फाइनल रिज़ल्ट चलता रहा है। तो मैं इसी उसमें था कि सुबह रिकाउंटिंग होगी, क्योंकि 2-2.5 हज़ार वोटों का फ़र्क था। सुबह रिकाउंटिंग होगी तो उसमें ये फ़र्क भी निकल जाएगा। सही है। लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ है कि वो लंबी हो गई ना, रात लंबी हुई तो फिर रिजल्ट लंबे हो गए। रात लंबी होगी तो रिजल्ट भी फिर ऐसे ही आना था जी। सही। और उसके अलावा भी सारा दिन जो वहाँ धांधली होती रही है और वो सारा होता रहा, वो तो
سب کو پتہ ہے کہ بھئی یہ کس سر طریقے ایسا سے اتنی مظلوم پاکستان مسلم نون کی جماعت ہے کہ انہی کے ساتھ جو ہے نا زیادتیاں ہوتی ہیں، ناانصافیاں، الیکشن بھی اور ووٹ بھی چوری انہی کے ہوتے ہیں. کیوں دیکھیں ہوتا ہے سر؟ جو پاکستان آخر اس ناانصافی کو انصاف کیسے ملے گا؟ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک اپنے موقف پہ کھڑی ہے اور ایک میں سمجھ رہا ہوں دائیں بازو کی جماعت ہے، ایک پازیٹیو ایک ذہنیت کی جماعت ہے جسے نہ تو کوئی یہ بے ایمانی آتی ہے نہ کوئی دو نمبریاں آتی ہیں. تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ مسلم لیگ نون ہے اس کا جو موقف ہے وہ بالکل صاف شفاف اور پاکستان کی سالمیت کے ساتھ منسلک ووٹ ہوتا کو ہے. عزت دو. ووٹ کو عزت دو اور نیٹ اینڈ کلین الیکشن ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نیٹ اینڈ کلین الیکشن ہو جاتے 2018 میں تو کبھی یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ مسلم لیگ نون ہار جاتی. تو وہ کس نے کروانے تھے الیکشن؟ الیکشن کمیشن نے کرانے تھے وہ. اچھا ظاہر ہے اس وقت جو الیکشن کمیشن تھا یہ تو اس کا فرض ہے نا کرانا، یہ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صاف شفاف بنائے اور یہ ساری چیزیں تو اس نے کرنی. مطلب کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا دونوں کی طرف کھیل رہا ہے. نہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا دونوں کی طرف کھیل رہا ہے، لیکن اس وقت جو ہے میں تو اپنا ضرور یہ کہوں گا کہ اس وقت یہ بالکل ناانصاف کلیئرلی میں کہوں گا یہ ہوئی ہے. جی صحیح ہے. تو سر الیکشن جب ہوتا ہے یا جب آپ کا الیکشن ہوا، آپ ہارے ان سے عامر ڈوگر صاحب سے، تو پھر اس کے بعد آپ نے ہار ایکسیپٹ کی دوسرے دن، تو اس حوالے سے آپ کی پارٹی کے اندر بھی اس طرح کے کچھ واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور بھی ایم این ایز تھے، ایم پی ایز تھے جو اس طرح کے پٹیشنز دائر کرتے ہیں. تو اگر پی ٹی اے کے خلاف یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پی ٹی اے جب کرتی ہے تو وہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ غلط کیوں نظر آتے ہیں؟ ان کا بھی تو رائٹ ہے. نہیں ان کا بھی رائٹ ہے، وہ بھی پٹیشنز میں جاتے ہیں، ان کا بھی اپنا پوری طریقے سے کافی سارے 2018 کے بعد جو الیکشنز ہیں اس میں کافی سارے کیسز ایسے تھے جو ان کے بھی حق میں ہوئے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ بھی اپنا جو پٹیشنز وہ کریں تو ہمیں برا لگتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو پٹیشنز کریں ان پہ کم سے کم فوری فیصلہ تو ہونا. دیکھیں نا ایک الیکشن کمیشن نے کہا ہوا کہ ودن اتنے عرصے میں آپ کا جو ہے یہ فیصلہ ہو جائے گا. صحیح ہے. لیکن وہ نہیں ہوتا فیصلہ اتنے اس پیریڈ میں. اب میری پٹیشن تھی وہ میرا خیال ہے کہ خارجی ہوگی آپ نے دوبارہ پتہ بھائی نہیں میں جاتا رہا ہوں، میں 2-2.5 سال تک میں نے پرسو کیا اسے، لیکن وہ اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی خاطر خواہ کوئی رزلٹ ہی نہیں ملا. کوئی سیریس ہو کے کوئی ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی اس کی کہ جو سیریسلی اگر اس کو لیتے اور اس کو کوئی ہیئرنگ ہوتی، کوئی پروف جو ہمارے پاس ہیں ہم وہ دیتے، ایویڈنسز دیتے، کوئی اور چیز دیتے، لیکن اس تک نوبت ہی نہیں آئی. تو یہی وجہ ہے کہ بھی وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر خارجی ہو گئی یا پھر اس کو کہاں کر دیا گیا اللہ کو پتہ ہے. اس کا حل کیا ہے پھر؟ یہ الیکشن یہ دھاندلی کو ختم کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو دیکھیں نا ہمارا تو موقف یہی رہا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن جو ہیں وہ ہونے چاہیے. کیسے یہ ہوتے رہے ہیں صاف اور شفاف الیکشن بھی جب نون لیگ کی حکومت بنتی رہی ہے. نہیں نون لیگ نے تو جب بھی الیکشن کرائے ہیں صاف شفاف الیکشن کرائے ہیں، کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. اب دیکھیں نا پچھلے الیکشن پارٹی نے 2013 میں الیکشن شفاف ہوئے تھے. 2013 کے اس 2018 کے الیکشن سے بہت بہتر تھے وہ الیکشن. دیکھیں نا وہ الیکشن بہت بہتر تھے، لیکن اب تو بالکل سراسر میں کہتا ہوں کہ یہ تو ایسا تو کبھی تاریخ میں نہیں ہوا، ہسٹری میں نہیں ہوا. یہ تو پھر ادارے کے کچھ لوگ میرے خیال میں الیکشن کمیشن کیا بات کر رہے ہیں ان کی طرف سے ہوتی ہیں. دیکھیں تو پھر دوسری پارٹی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ کروانا. دوسری پارٹی کا قصور ہے یا کسی اور کا قصور ہے یا کس کا قصور ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کا کیا قصور ہے. پاکستان کے وہ جو منتخب لوگ جنہیں کرنا چاہتے ہیں وہ منتخب کیوں نہیں ہوتے. بات تو یہ ہے نا کہ بھی ان کو اسی لیے ہمارا سٹانس تھا کہ ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو تو عزت جو ہے وہ ملی نہیں اس دفعہ. کہاں دیا ووٹ کو عزت؟ نواز شریف ہوتے تو ملتی نا سر. نعرہ لگانے والے خود تھے. نہیں یہ بات نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو شاید میں آن ریکارڈ نہ آپ سے بات کرنا چاہوں یا میں آپ سے ایسی بات نہ کرنا چاہوں کہ عام جو ایک لوکل لیول پہ الیکشن ہو رہے تھے اس میں کیا کیا دھاندلیاں کس طریقے سے ہوئی ہیں، کس طریقے سے وہ کیا گیا ہے. سر وہ ایک لمبی ایک بحث ہے اور ایک لمبی ایک سٹوریز ہیں، وہ کبھی آپ کو پھر سنائیں گے. دیکھیں نا اب وہ جو پولنگ سٹیشنز میں یہاں سے یہ تیسرا الیکشن لڑا ہوں اسی حلقے سے، جہاں سے میں جس یو سی سے میں 12,000 ووٹوں سے جیتتا تھا اب میں 1,200 سے جیت رہا ہوں. وہ کیسے کیا ہوا؟ وہاں وہ ڈیلیٹ وہاں حربے استعمال کیے گئے ہیں. وہاں ووٹ کی جو ریشو تھی
کاسٹ کرنے کی اس کو سلو کر دیا گیا. سر ملتان میں تو مشہور ہے کہ موٹر سائیکل دیے کہ ووٹ خریدے جاتے ہیں. نہیں سر وہ موٹر سائیکلیں تو دینے والے دیتے ہوں گے, ہمیں تو کسی نے موٹر سائیکل نہ ہم کبھی الحمدللہ دیتے ہیں, کیونکہ مسلم لیگ کا ووٹر الحمدللہ اتنا ہے کہ وہ اس کو موٹر سائیکل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سر سب مل گئے, آپ سلمان نعیم صاحب کو نہیں جتوا سکے تو پھر کیا میرے خیال میں آپ کی پارٹی کی ورکنگ, آپ تو جنرل سیکرٹری ہیں ملتان کی, ان کے ہارنے کی کیا وجہ بنی؟ سلمان نعیم جو ہے اس کی کافی ساری وجوہات ہیں ہارنے کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی مسلم لیگ نون میں ابھی داخل ہوئے تھے اسی الیکشن کے دوران. پہلے وہ آزاد منتخب ہوئے تھے, اس کے بعد پہلی دفعہ وہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑے تھے. تو ظاہر ہے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جب وہ الیکشن لڑے ہیں تو انہیں ابھی اور محنت کی, تھوڑی سی اور کوششوں کی ضرورت تھی کہ جب آزاد لڑے تو جیت گئے, پوری طریقے سے اپنا وہ ان کو چاہیے تھا کہ بھی اپنا وہ ابھی بہت تھوڑا ٹائم انہیں ملا ہے ایک, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرنے کے لیے, کمپین کرنے کے لیے. سر آپ نہیں سمجھتے کہ ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق ختم ہونا ہی وجہ بنی ان کے ہارنے کی؟ پی ٹی آئی سے تو وہ جیتے ہی نہیں تھے, انہوں نے تو شاہ محمود کو شکست دی تھی پچھلے. سر اگر پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑتے تو آپ کو یقین ہے نا کہ جیت جاتے. اگر زین قریشی وہاں سے جیت چکے ہیں تو وہ بھی جیت سکتے تھے. نہیں دیکھیں نا وہ زین قریشی, یا پھر آپ زین قریشی کو زیادہ قابل سمجھتے ہیں سلمان نعیم سے؟ نہیں زیادہ قابل وغیرہ تو وہ کوئی نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ بھئی یہ الیکشن جو ہے اس کی کافی ساری وجوہات ہیں کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ انہوں نے اس میں ناکامی کا سامنا کیا, اور کچھ اور بھی چیزیں تھیں اس میں. جو ہمارے کچھ دوست جو لڑ رہے تھے الیکشن, وہ مسلم لیگ میں جو ہے میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ جو الیکشن لڑ رہے تھے اس کا کچھ ہمیں رخ نظر آ گیا. مسلم لیگ نون میں پہلی دفعہ انہوں نے الیکشن شاید میں کیا تھا, صحیح سمجھ رہا ہوں, ورنہ اگر وہ ہمارے اگر کینڈیڈیٹس ہوتے تو وہ پھر ہم بڑی اچھی. آپ شاید نہ کہنا چاہ رہے ہوں, میں کچھ جو سمجھوں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ نون لیگ کے اندر سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا ان کو کہ سلمان نعیم صاحب یا جن کو ٹکٹ نہیں ملا. نہیں میں کہہ سکتا کہ کچھ لوگ ایسے تھے مسلم لیگ نون کے جو ہمارے اکابرین ہیں, انہوں نے تو پوری سپورٹ کی, لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ہمارے ووٹرز ہوں یا کچھ اور ہمارے ایسے ہوں ان کو ابھی ہم پوری طریقے سے قائل نہ کر سکے ہوں, کیونکہ کافی جگہوں پہ یہ ہوا ہے. تو ہم اس چیز کا یہی سامنے آئی ہے چیز. اگر مسلم لیگ نون کے جو پرانے کینڈیڈیٹس یہاں پہ ہوتے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہ اپنا ہم ساری سیٹیں جو. آپ اتنے مطمئن کیوں تھے, آپ نے اتنی محنت کی کیوں نہیں کہ سیٹیں نکالنی چاہیے تھی؟ آپ کو پتہ تھا کہ جو کینڈیڈیٹ پہلے ہی جیتے ہوئے وہ ہمارے پاس آ کے ویسے ون کر جانے انہوں نے؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا گراف ماشاءاللہ اتنا اچھا گراف تھا اور اتنا لوگ اس سے مطمئن تھے, تو اس لیے ہمیں اس چیز کی قطعی امید نہیں تھی کہ بھئی ہم یہ سیٹیں تھوڑی سی لوز کریں گے. اور اس میں وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. دھاندلی نہیں, اس آپ ضمنی الیکشن کی بات کر رہے ہیں جو میں ابھی ضمنی کی بات کر جو ابھی ہوئے تھے صوبائی اسمبلی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں حلقوں میں ہوئے ہیں. تھوڑا سا یہ تھا کہ بھی ہمارے کینڈیڈیٹس جو تھے وہ اگر پرانے کینڈیڈیٹس ہوتے تو ہم ناراض ہو گئے. سر ناراض تھے, وہ بہتر طریقے سے ہم اس کا رزلٹ لے سکتے. ٹھیک ہے سر, اگر ہم ضمنی الیکشن کی بات کرتے ہیں, کوئی بھی الیکشن ہوتے ہیں, آپ بھی ہر پارٹی ہے جو بھی کوئی ہارتا ہے محنت کرتے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز پہ اسٹریٹ میں جا کے لوگوں سے جا کے ووٹ مانگتے ہیں. جب رزلٹ آتا ہے تو پھر بہت مارجن یا کم مارجن سے بھی ہارنا ہی ہوتا ہے. تو پھر یہ الزامات لگتے ہیں جیتنے والی پارٹی کے اوپر کہ جی دھاندلی ہوگی یا الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے نا ووٹنگ صحیح نہیں کرائی گئی. اس کے اوپر آپ سے بات لیں گے, کیا آپ کے حوالے سے ایسی کون سی چیزیں جو بہتر کر سکتی ہیں؟ ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سر بتائیے گا کہ اس ٹائم اگر کوئی بھی پارٹی یہ بات کرتی ہے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے, جو بھی ہارتے ہیں, تو سر اس کا بہترین حل خان صاحب نے پیش کیا تھا اسمبلی میں, پھر آپ نے ان کی حمایت کیوں نہیں کی آپ جب ای وی ایم لانے لگے تھے؟ سر ای وی ایم تو میں خود سمجھتا ہوں کہ دھاندلی کا ایک سب سے بڑا منصوبہ ہے. دیکھیں نا دنیا میں اس چیز کو یعنی کہ نظر انداز کیا گیا ہے, اس چیز کو ختم کیا گیا ہے کئی ممالک میں. ای وی ایم سے آپ وہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکتے جو ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایک صاف شفاف جو رزلٹ ہوں. ٹھیک ہے. میں کیا آپ کسی بھی پبلک سے عوام سے یہ پوچھیں گے وہ اس چیز پہ قائل ہی نہیں ہے
کہ ای وی ایم جو ہے اس کے ذریعے الیکشن ہو. تو اس لیے یہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ای وی ایم جو ہے اس پہ کوئی ٹرانسپیرنٹ الیکشن ممکن نہیں ہے. اس لیے آپ نے بائیک آؤٹ کیا. جی اس لیے ہم نے اس کو کوئی حل آپ پیش کریں گے یہ روکا جائے، یا پھر آپ جو چیئرمین الیکشن ہوتا ہے اس کو نیوٹرل کر دیں، یا پھر وہ اداروں کے حوالے کر دیں چیزیں؟ سر دیکھیں اداروں کا ہی یہ فرض ہے کہ اس الیکشن کو زیادہ سے زیادہ شفاف بنائے، جس میں ہمارے اور بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں اور بھی ادارے ہیں وہ پوری طریقے سے اس میں انوالو ہوں، اور انوالو ہو کے اس پاکستان کی بقا کے لیے جو ہے الیکشنز کو شفاف بنائیں، تاکہ وہ قیادت صحیح معنوں میں جو ہے وہ سامنے آئے اور اس ملک کو جو ہے اس کو صحیح طرف لے کے جائے. اگر ہم اس کے اندر وہ ہو کے اور ایک یہ ڈمی قسم کے لوگ جو وہ بھی ہیں ان کو ہم وہ کریں گے، ان کو ہم لے کے آئیں گے یا کچھ بھی ہم کسی بھی طریقے سے، تو پھر کیا اس ملک کا یہی حال ہونا ہے کہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو یہ پچھلے جو 4 سال گزرے ہیں اس میں جو حال ہوا ہے، جو دعوے تھے بڑے بڑے جو انہوں نے اس 3.5 پونے 4 سال میں اس ملک کا وہ حال بنا دیا تھا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو 40 سال انہوں نے پیچھے جو ہے بھیج دیا تھا. اب آپ اس کے تناظر میں دیکھیں کہ اس سے پہلا جو دور تھا جسے میاں نواز شریف صاحب تھے وزیر اعظم، آپ اس دور کو اور اس 4 سال کے دور کو کمپیریزن کر لیں، آپ کو خود سامنے فرق پتہ چل جائے گا کہ یہ دعوے کرنے والے لوگ جو ہیں جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، جو اب ہر پبلک ہر عوام کو پتہ ہے کہ وہ دعوے کیا کیا تھے اور کیا انہوں نے کیے تھے، نوکریاں بھی، گھر بھی اور دنیا بھر کی چیزیں، کسی ایک چیز پہ وہ پورے اترے ہوں. اب لوگ یہی ان سے پوچھتے ہیں. ہیلتھ کارڈ دیا آپ کو سر، ہیلتھ کارڈ احساس پروگرام دیا سر، ڈیمز بنا دیے، اور کیا نہ کوئی ڈیمز بنے. 3 ڈیم سر کوئی ڈیمز بھی کچھ بھی اتنا نہیں سارا فنڈ اکٹھا کیا، وہ کدھر گیا؟ وہ مجھے آپ بتا دیں کدھر گیا، آپ ہی بتا دیں. چلیں آپ بھی تو پاکستان کے شہری ہیں. ڈیمز میں لگ گیا سر کہ وہ جو ڈیمز، میں شہری ہوں لیکن پی ٹی آئی کا تو نہیں ہوں. مجھے نہیں ہے پی ٹی آئی، لیکن آپ سے کویسچن ہے میرا ایک عام پبلک کی حیثیت سے کہ جو ڈیمز کے لیے فنڈز اکٹھے کیے گئے تھے وہ کون سے ڈیم پہ لگے ہیں؟ اس کا آڈٹ تو کروا دینا. اس کا بنا صاحب اور عمران خان صاحب نے مل کے جو ڈیم کا افتتاح کیے تھے، چلیں وہ جو ڈیم کا افتتاح کیے تھے وہ خوابوں میں اور خیالوں میں کیے تھے. اس کے بعد وہ خود جب آنکھ کھلی تو پھر وہ ان کے ساتھ ہی چلے گئے. تو بات یہ سر وہ سیاہ ترین دور تھا کہ جس دور میں ہم نے ترقی کرنی تھی، بہت ترقی کرنی تھی. لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، لیکن ہم نے اس دور کو ہم نے ضائع کر دیا اور ہم کہیں پیچھے چلے گئے اس سے. یہ ہمارا المیہ ہے. لیکن سر آج کے لوگ تو بڑے اس سے وثوق سے کہتے ہیں کہ جی یہ کر دیں. وہ بھائی تم کم سے کم یہ تو دیکھو نا. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. آپ ماشاءاللہ آپ بڑے سمجھدار ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، کہ اگر کوئی چیز اگر آپ کے سامنے ہے، اگر آپ اس میں نئے داخل ہوئے ہیں، یا تو آپ اس کو بہت اچھا کر دیں گے، یا کم سے کم اس کے لیول پہ ہی رکھیں گے اس کو، اس کو مینٹین رکھیں گے. یار چلو میں اچھا نہیں کر سکا تو وہیں رہے. انہوں نے تو اس بیلنس رکھنے کی بجائے اس کو بالکل 0 پوائنٹ پہ لے آئے. دیکھیں کم سے کم اتنا تو رکھتے نا جتنا وہ چل رہا تھا، جتنا وہ چھوڑ کے گئے تھے. تجربہ جو پیٹرول کی قیمتیں تھیں، تجربہ کرنا چاہتے تھے نا، وہ تجربہ اس ملک کے ساتھ کرنا تھا. جنہوں نے کنٹینروں پہ چڑھ کے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، لوگوں کو سنہرے خواب دکھائے تھے. یار ایسے تو میں کہتا ہوں کہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. دیکھیں میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ میں بات کر رہا ہوں. میں بھی سچا اور کھرا پاکستانی ہوں. میرے والد صاحب بھی 47 میں ہجرت کر کے یہاں پہ آئے تھے، اور انہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. میرا وہ درد بول رہا ہے کہ یار یہی پاکستان ملا تھا کہ جس کے ساتھ یہ تجربے کریں یا کھلواڑ کریں. تو نہ آنے دیتے خان صاحب کو؟ نہ آنے دیتے تو ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ خان صاحب یہاں پہ آئیں. ہم نے کبھی نہیں چاہا. حکومت میں نہ آنے دیتے نا سر. وہ حکومت میں تو دیکھیں نا، اب وہ اگر چلے آ ہی گئے تھے، اگر جیسے بھی وہ آگے آ ہی گئے تھے، نہیں جیت کے آئے ہیں تو چلیں جیت کے آ گئے، تو کیا پاکستان کے ساتھ یوں کھلواڑ کریں؟ اگر چلیں آپ کے کہنے پہ وہ جیت کے ہی آگے ہیں تو پاکستان کو تختہ مشق بنائیں، وہ پاکستان کی جو ہے نا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں. یار یہ تو کوئی بات نہ. سر عوام کہتی ہے کہ ہم جو ہے نا پہلی حکومتوں سے تنگ آ چکے تھے اور ہمارے پاس آپشن نہیں تھی، ملک کو لوٹ کے کھا گئے. عوام کو ایک سبز باغ دکھایا انہوں نے کہ یہ تو چور بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ہم فرشتے آئیں گے نا
تو ہم اس ملک کو کہیں سے کہیں لے جائیں گے. تو لوگ یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ یار یہ تو واقعی یہ اتنا کچھ کر رہے ہیں, اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے, پیرس بن سکتا ہے, اس سے بھی اچھا, یہ غلط کر رہے ہیں, یہ جو ہے نا یہ اس سے بھی بہت بہتر ہو سکتا ہے. اور پہلے ہی سال لوگوں کی گھنٹی بج گئی اور ان کے اپنے لوگ کہنے میں مجبور پہلے سال ہو گئے. بہت لمبا عرصہ بتا رہے ہیں سر, 90 دن. سر 90 دن میں تو کہہ رہا ہوں میکسیمم جو ہے نا ایک سال میں لوگ فاقوں میں مجبور ہو گئے, اور پھر 4 سال جیسے انہوں نے گزارے ہیں وہ ان کو پتہ ہے. تو سر آپ نہیں سمجھتے عمران خان صاحب نے عوام کو شعور دیا سیاست میں؟ آج بچہ بچہ سیاست کو سمجھتا ہے, ہر نوجوان سمجھتا ہے. وہ کون سا شعور ہے ذرا مجھے آپ بتا دیں نا کہ سر آج کہ انہوں نے یہ والا شعور دیا ہے. آپ مجھے خود بتا دیں کہ جی سیاست کا یا کسی بھی چیز کا کون سا شعور دیا انہوں نے؟ سر ان کو پتہ ہے, وہ آپ یہی تو شعور دیا انہوں نے کہ فلاں چور ہے, فلاں غدار ہے, فلاں جو ہے نا امریکہ کا غلام ہے. اس سے زیادہ اور کیا شعور ہو سکتا ہے؟ یہ شعور بھی دیا نا انہوں نے کہ ہم نے باہر سے جو کسی چیز کا پیسہ منگا کے اور ہم نے اپنی پارٹی کے اوپر اپنے الیکشنوں میں خرچ کیا, ہم نے توشہ خانے سے چیزیں چرا کے بیچ کے اور ہم نے اس کو چوری کے سامان کو اپنے اوپر خرچ کیا. یہ بھی شعور دیا ہے نا پھر انہوں نے, ان کے لیے یہ بھی شعور انہوں نے دیا ہے نا. ان کے لیے حلال ہے, ان کے لیے تو سب کچھ حلال ہے. بھائی جان میں تو یہاں تک کہتا ہوں, اور مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ مجھے انہیں پاکستانی کہنے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ وہ پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ عمل کرتے ہوئے اس پاکستان کو کیا نام ہے تباہ کرنے کے دہانے پہ لے جانا چاہتے ہیں. سر وہ تو بہتر نہیں کر رہے ملک کے ساتھ, جب امریکہ کے پاس نہیں جاتے, وہ کسی کے ساتھ آگے بھیک نہیں انہیں کیا جانے کی ضرورت ہے؟ وہ خود بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, تو کیوں امریکہ پہ جائیں یا ان پہ جائیں؟ انہوں نے خود بیڑا غرق کر دیا, چاہے کسی کے بھی کہنے میں کیا ہو, انہیں تو خود بیڑا غرق کر دیا ملک کا. یار آپ خود دیکھیں کہ اس 4 سال میں انہوں نے کیا کیا ہے ملک کا. مجھے اور کوئی, میں تو بالکل میں اسٹریٹ فارورڈ میں سیدھا سا ایک چھوٹا سا سیاستدان ہوں, میں گلیوں اور محلوں میں بیٹھنے والا شخص ہوں. وہی تو بڑے سیاستدان ہوتے ہیں سر, وہ بے شک بڑے ہوتے ہوں یا چھوٹے ہوتے ہوں. مجھے تو یہ فخر ہے کہ میں محب وطن آدمی ہوں, شخص ہوں. میں تو اس اپنے محب وطن ہونے کی حیثیت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیں کہ یہ 4 سال جو آپ نے ضائع کیے اس ملک کے, جن 4 سالوں میں اس ملک کو ترقی کرنی تھی اور اس ملک کو ٹیک آف کرنا تھا, وہ 4 سال آپ نے کیوں ضائع کیے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیسے؟ میں تو ان سے پوچھ رہا ہوں, ان سے پوچھیں نا سر. میں تو آپ کی وسادت سے پوچھ رہا ہوں ان سے. آپ نے میرے سے کوسچن کیا ہے, میں تو اس کا جواب دیتے ہوئے ان سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی ملا تھا ان کو. یار یہ ملک کھلواڑ کرنے, کس چیز کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں آپ پاکستانی کہلانے کے قابل نہیں ہیں. آپ کو تو شرم آنی چاہیے, آپ کو تو خدا کا خوف بھی نہیں ہے. سر کیسے آپ ان کو یہ وہی باتیں پھر آپ وہی کر رہے ہیں جو خان صاحب کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کا پیسہ لوٹا گیا, باہر لے کے منی لانڈرنگ کی گئی, پھر اس کے بعد ابھی لے کے جانے والے اب اسحاق ڈار صاحب واپس آ چکے ہیں, تو پھر ان کو ریلیف شروع ہو گیا عدالتوں سے. آپ کیسے کہتے ہیں خان صاحب جو ہے نا وہ ثابت تو کر دیں وہ کچھ کسی چیز میں, آپ بھی تو ثابت کریں نا کہ سر وہ ملک کے ساتھ صحیح نہیں کر رہے. چلو ہم تو ثابت کر دیں گے, لیکن جو 4 سال سے انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے, ساری فیملی کو آفرین ہے ان پہ, ان کے ایک بچے پہ کیسز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جھوٹے. ان پہ کہیں تو ثابت کرتے نا, وہ اپنی حکومت میں ہی, چلو اپنے دور حکومت میں ہی ثابت کر دیتے نا وہ کہ بھئی یہ تم نے یہ فراڈ کیا, یہ چوری کی ہے, یہ پیسہ باہر بھیجا ہے, یہ ایسے کہ کچھ تو ثابت کرتے کہیں پہ. یار یہ سارا جو ہے بھائی ثبوت نہیں چھوڑے سر آپ. یہ مسلم ہاں وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے, تو پھر وہ یہی کہنا کہ ثبوت ہی نہیں چھوڑے. ثبوت نہیں یار ایسے کون سی کوئی وہ تھی کہ بھی ثبوت ہی نہیں چھوڑے؟ ظاہر ایسے کتنے بڑے وہ اللہ رحم کرے کرمنل تھے کہ انہوں نے جو ہے اپنا وہ کر کے اور اپنے سارے نشان مٹا دیے. تو بھائی یہ ایک ڈھونگ ہے, ایک جھوٹ ہے, ایک فراڈ ہے. اب بی بی مریم جو ہے وہ باعزت بری ہو گئی ہیں, یہ بھی عدالتوں نے کیا نا, باعزت بری کیا نا ان کو, کیپٹن صفدر کو. عمران خان کا تو سر عمران نے تو کیسز بنوائے تھے, تو آج چلتے چلتے وہ اب آ کے جو ہے ان کے اوپر کچھ بھی فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا تھا نا سر. سر فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا تھا, لیکن جھوٹے کیسز تو انہوں نے بنائے ہیں نا, ریفرنسز تو انہوں نے دائر کیے ہیں نا. سر سزائیں تو عدالتوں نے دی نا. سر عدالتوں نے کون سی ابھی کوئی ثابت ہو گیا کہ جو سزا ملے گی؟ تو پھر یہ سوالات عدلیہ پہ اٹھتے ہیں نا سر. عدلیہ پہ نہیں اٹھتے, ریفرنسز اور سارے کیسز عمران خان گورنمنٹ میں بنے تھے, یہ سب کچھ اس کے دور میں ہوا ہے سر. اسی کی جب اس کے دور میں ہوا ہے تو میرے بھائی یہ سب جھوٹ اور سب فراڈ کے بیسس پہ یہ سب کچھ کیا ہے.
تو آج اب وہ جیسے جیسے اب یہ جا رہے ہیں، اب یہ کیسز کا فیصلہ آنا شروع ہو گیا سارا، یہ سب چیز دودھ کا دودھ سامنے آ جائے گا. اب اس کی طرح نہیں ہم نے وہ کیے، اس کے سامنے چوریاں اس نے کی ہوئی ہیں، وہ ابھی ثابت ہو جائیں گی. اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا. دیکھیں سر، الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا کہ جی فارن فنڈنگ ہوئی ہے اور یہ سارا سب کچھ یہ جو ہے مینیج ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے. اس کا کل آپ نے پڑھ لیا آج اخباروں میں بھی، وہ بھی اس کے خلاف ساری چیزیں FIR بھی اس میں درج ہو گئی ہیں، سب کچھ ہو گیا. توشہ خانے والا بھی کیس کلیئر اس کے اوپر وہ جا. تو بھائی جان یہ تو وہ کیسز ہیں کہ جو غداری کے زمرے میں آتے ہیں سر، جو اس ملک کے ساتھ. تو غداری نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے سر جی باہر کے ان سے جو ہے وہ پیسہ لے لے کے اس ملک کی سالمیت کے خلاف استعمال کرو. وہ پیسہ لے کے جو باہر سے جو فارن فنڈنگ تم لے رہے ہو، وہ یہاں مولوی نمازی بن گئے ہو اور وہ اس ملک کو توڑنے کے لیے تم وہ پیسہ یوز کر رہے ہو. اس سے زیادہ اور کیا یار، یہ وہ غداری نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا یہ؟ تو سر جو ان کے MNAs خریدے جاتے ہیں وہ غداری نہیں ہے؟ وہ ان کی جو ویڈیوز اب لیک ہوئی ہیں، جو MNA خریدنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو دوسری تیسری باتیں ہو رہی ہیں، اور سر جی اب ان کے دیکھ لو. اب جب ان کا دور تھا، یہ اتنے جو وہ آج عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی بھی آج تک کیا نام ہے حاجی نمازی کوئی آیا ہی نہیں آیا. تو بھائی ان کی بیوی جون سی ہے، وہ خود بیٹھ کے پیسے لیتی رہی ہے، بھتے لیتی رہی ہے. کن سے؟ لوگوں سے، ٹرانسفر پوسٹنگز کے. یہ بھی ساری چیزیں سامنے ہیں. اپنا جو پنکی پیرنی ہے اس نے سب سے جو ہے نا DC لگانا یہ لینا ہے، کمشنر لگانا یہ لینا ہے، SP لگانا یہ لینا ہے، سارا وہ اس نے جو ہے اپنی دکانیں کھولی ہوئی تھی. یہ چیزیں سارے سامنے آ گئی ہیں. کیوں وہ دوسری وہ بھاگی ہے، وہ فرا جو تھی گوگی، فرا گوگی جو فرار کرا دیا ہے، وہ سارے کچے چٹھے جو ہیں اب ان کے کھل رہے ہیں سارے. یہ ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں جو ساری جو پلاننگ ہو رہی ہے سب کھل رہی ہے. وہ بھائی جان یہ سارا جو ہے نا یہ گورکھ دھندا انہوں نے اس ملک کو توڑنے کے لیے، ان کی چولیں ہلانے کے لیے بنایا تھا. یار ہم کیوں نہیں سمجھتے یہ باتیں؟ ہم کب سمجھیں گے؟ یہ سمجھائیں گے تو سمجھیں گے. تو ہم تو سمجھا رہے ہیں آپ کو، اب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ بات. مجھے تو سر واقعی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کہہ رہے ہیں فرا گوگی نے سارا کچھ کرایا، بشرا بی بی نے سارا کچھ کرایا. وزیر اعلیٰ تو عثمان بزدار تھا. آپ اس پروگرام کے بعد نا میرے پاس آپ نے 2 دن ٹھہرنا ہے اور میرے ساتھ رہنا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آئے. دیکھیں میری ایک بات سنیں، عوام جو پاکستان کا ایک بچہ ہے نا، وہ الحمدللہ باشعور ہے اور وہ سب کچھ سمجھتا ہے. اور باشعوری نہیں ہے، وہ محب وطن پاکستانی ہے. صحیح. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے. اور یہ جب ٹائم آئے گا نا اس چیز کا، جی جب یہ انشاءاللہ جنرل الیکشنز ہوں گے، تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ عوام کیا چاہتی ہے اور کس طریقے سے اس کو یہاں سے بے عزت کر کے اس ملک سے نکالتی ہے. یہ میں آپ کو دکھاؤں گا، آپ دیکھ لیجئے گا یہ چیز. صحیح. لوگوں نے اس کا اصل چہرہ دیکھا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ اگر عوام جو ہے وہ سب سے بڑا طاقت کا سرچشمہ ہے، عوام سے بڑی طاقت کوئی بھی نہیں ہوتی ہے. وہی آپ کی بات آگے بڑھائیں گے کہ فرق پڑے گا ان آڈیوز کا، یہ جو سامنے آ رہی ہے. سر عوام کو ان کا صحیح چہرہ نظر آ رہا ہے. عوام ان کا صحیح معنوں میں چہرہ دیکھ سک رہی ہے اب، کہ جو یہ باتیں کرتے تھے، اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنے بڑے دعوے جو کرتے تھے، کہ ان کی اصلیت یہ ہے. آج عوام کو یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور عوام اس چیز کو اب سمجھ رہی ہے کہ اس شخص کو جو یہ لٹیرا شخص ہے پاکستان کے لیے، اس کا اصل چہرہ یہ ہے. ٹھیک ہے سر. اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب یہ فرا گوگی اور بشرا بی بی یہ ٹرانسفر پوسٹنگ اور پیسے لیتے رہے، عثمان بزدار صاحب پھر کیا کرتے تھے؟ وزیر اعلیٰ تو وہ تھے پنجاب کے. کون کہتا ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے؟ سر 3.5 سال ہم نے تو انہیں کو دیکھا ہے جہاں پہ بھی دیکھے کام کرتے ہوئے. بھائی وہ تو ربڑ اسٹیمپ تھے، ان کے پلے کیا تھا؟ انہوں نے تو بٹھایا اس لیے گیا تھا کہ ایسے شخص کو ایک لا کے بٹھا دیں، ان کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے جس کو کچھ نہ پتا ہو، جو صرف وزیر اعلیٰ کا. یہ تو سر پھر آپ ان کو جو ہے نا عثمان بزدار صاحب کو جو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. میں کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا. چہیتے تھے، میں بالکل چہیتے تھے، ان کو اسی لیے بٹھایا گیا کہ ان کے چہیتے تھے. لیکن اصل کام تو کوئی اور کرتا تھا. وہ بیچارے کو کیا پتا ہے اس کو تو. اچھا اس کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح طرح بیچارہ بول بھی نہیں سکتا. وہ تو بیچارہ ایک رابڑ اسٹیمپ بھی کیا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو اس لیے اس کو بیچارے کو اللہ لوگ کا آدمی ہے. وہ اس کو تو کچھ کہنا بھی جو ہے نا غلط بات ہے. اصل جو پیچھے جو چہرے تھے وہ کوئی اور تھے. اچھا. کہ جنہوں نے جو ہے پنجاب دیکھیں، اصل جب پنجاب کی جو ترقی
جب بھی ہوئی ہے میاں شہباز شریف کے دور میں ہوئی ہے۔ آج صرف پاکستان میں ہی نہیں، غیر ممالک کے بھی جو لوگ ہیں نا، وہ بھی میاں شہباز شریف کے ان کاموں کو سراہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا جو ہے ایڈمنسٹریٹر اور کام کرنے والا ہمارے ملک جب میں سے وزیر اعظم بنے ہیں۔ وہ تو بھائی ایک وزیر اعظم بنے ہیں، وہ تو کام سیدھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، جس ملک کا وہی بگاڑ دیا جائے حلیہ، دیکھو نا وہاں اب آ کے کوئی کیا پرفارم کر سکتا ہے؟ یہاں سے کھینچیں تو ادھر سے چلا جاتا ہے، ادھر سے کھینچیں تو ادھر چلا جاتا ہے۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آفرین ہے کہ وہ ان حالات میں بھی اس ملک کو چلانے کے لیے اپنی جد و جہد کر یعنی رہے کہ ہیں۔ کچھ نہیں کر سکتے تھے اب وزیر اعظم بن کے، شہباز شریف صاحب جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو پھر جلدی کیا تھی ان کو آنے میں؟ عدم اعتماد کیوں لے کے آئے؟ سر ایک بریک لیتے ہیں، میرے خیال میں بریک کے بعد پھر آپ سے اسی سے جواب شروع کریں۔ ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ سر وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات کر رہے تھے کہ عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ وہ بھولے بھالے انسان ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ سر حمزہ شہباز شریف صاحب بھی جو ہے نا وہ عدم اعتماد سے بنے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کچھ دنوں کے لیے وہ رہے، 1 مہینے سے اوپر تک۔ اس ٹائم آپ اور بھی پارٹی کے جو کارکنان ہیں بڑے خوش تھے کہ اب پنجاب میں جو ہے نا بہتر کام ہوں گے۔ جو 3.5 سال ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو برداشت کرنا پڑا آپ کے کیا نون لیگ کے بقول، تو جب حمزہ شہباز شریف صاحب آئے تھے تو اس ٹائم آپ کی کیا توقعات تھیں؟ آپ کتنا جو ہے نا ان کو سمجھ رہے تھے اب پنجاب میں ورکنگ بہتر ہوگی بزنس کے حوالے سے یا غریب عوام کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، انہیں اگر کام کرنے کا موقع ملتا، چند دنوں میں تو نہیں کوئی حالات ٹھیک ہو سکتے۔ جو پاکستان کے ساتھ ساتھ پنجاب کا بھی جو حلیہ بگاڑ دیا تھا انہوں نے، اب اس کو بہتر بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ جی اس میں ٹائم تو درکار ہوتا ہے کہ ہر چیز ٹھیک کرنے میں۔ اور حمزہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے زبردست قسم کے انرجیٹک قسم کے جو ہیں نوجوان وزیر اعلیٰ تھے، اور وہ ان کو بڑا ایک تجربہ حاصل ہے کیونکہ ان کے والد صاحب بھی کئی مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور انہوں نے ان کے ساتھ مل کے کافی ساری چیزیں سیکھی ہوئی تھیں۔ اور انہوں نے جس انداز سے یہ چند مہینے جو کام کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ایسے اقدام اس میں لیے ہیں کہ جو اگر وہ چلتے اور وہ ان کی حکومت رہتی تو ان کے آج ہمیں جو ہے وہ فوائد نظر آنے شروع۔ بہت سارے اقدامات سر ہو سکتے ہیں، لیکن میں تو ایک جو ان کا اقدام تھا اس کے اوپر آپ سے ذرا بریفنگ جاننا چاہوں گا کہ میرے بھی نالج میں اضافہ ہو جائے کہ 100 یونٹ بجلی کے جو تھے وہ فری کر دیے تھے حمزہ صاحب نے جاتے ہوئے، تو اس کے اوپر وہ کیا لاجک کیا تھی کہ 100 یونٹ فری کرنا؟ یہ جاتے ہوئے صرف الیکشن کی وجہ سے یہ اعلانات کیے گئے؟ یہ الیکشن کی اس میں کوئی وجہ نہیں تھی، ایک پالیسی کا حصہ تھا، اور اس وقت ہی یہ مکمل ہوا ہے تو اناؤنس ہو گیا۔ لیکن جو غریب ایک مزدور طبقہ جو 100 یونٹ کا کیسے کنسیپٹ بنتا ہے؟ ان کا تو اس سے بھی کم جو ہے یونٹ، وہ ایک بیچارے پنکھا اور ایک بجلی چلاتے ہیں، ان کے پاس بالکل بھی وہ نہیں ہوتا روزگار، کبھی ہے کبھی نہیں۔ یہ اسکیم اس طبقے کے لیے تھی، اور ان میں ایک کافی خوشی کی لہر بھی دوڑی ہوئی نظر آئی تھی، اور وہ لوگ کافی اس چیز سے مطمئن بھی تھے کہ 100 یونٹ انہیں فری ہر مہینے وہ ہو رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں کہ جس ٹائم میں یہ حکومت ان کو ملی، ہر چیز کا بیڑا غرق ہوا تھا، اس دور میں ایک چھوٹی سی ایک روشنی کی کرن تو انہوں نے جلائی نا۔ اچھا، شمع جلا دی انہوں نے، ایک شمع تو جلائی نا، اچھا، تاکہ آہستہ آہستہ اور ٹھیک ہوتا جاتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو اور زیادہ بڑھاتے چلے جاتے، اور بہت سارے پرائز کہ انہوں نے آٹے کے اوپر اتنا چیک بیلنس رکھا ہوا تھا، انہوں نے جگہ جگہ وہ بنائے، اپنا سٹورز بنا دیے، اور ادھر آپ کو کم سے کم 200 سے 250 روپے فی اس کے پر 20 kg پہ آپ کو کم مل رہا تھا آٹا۔ دیکھا نا، یہ ایک بڑا ریلیف تھا جو اب بتائیں وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کافی ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو انہوں نے کرنی شروع کر دی تھیں، اور وہ اب منظر عام پہ آنی شروع ہو گئی تھیں۔ اگر وہ ہوتے تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو چکی ہوتی۔ اچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین ایک وہ ایڈمنسٹریٹر تھے۔ وہ بھی بدقسمتی پاکستانی عوام یا پنجاب کی عوام کی کہ وہ نہیں رہے حکومت میں۔ سر آپ کے بھی ایم پی ایس خریدے گئے، لگتا ہے پی ٹی اے نے کوئی ہاتھ مارا جب آپ حمزہ شہباز کو ہٹایا گیا؟ اگر وہ خریدے ہوتے تو سامنے پتہ نہ چل جاتا جی۔ تو پھر کیسے ہارے حمزہ شہباز؟
وہ تو عدالت کا ایک فیصلہ تھا کہ انہوں نے وہ جو ان کے لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگ ادھر آئے تھے ان کو انہوں نے منحرف اراکین کی منحرف وجہ سے جو اراکین ہے کی نا وجہ سے وہ ہوا تھا. ٹھیک ہے سر. تو کوئی ایسی بات نہیں. ملتان کی بات کرتے ہیں آپ. ملتان کے رہائشی ہیں. آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ گھرانہ آپ کا سیاسی گھرانہ ہے, کافی خدمات ہیں آپ کی ملتان کے لیے. سر میں پہلے بھی یہ چیزیں جو ہے نا جان چکا ہوں, جاننا بھی چاہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے صوبے کی باتیں ہم سنتے ہیں, ہم پارلیمنٹ میں بھی سنتے ہیں, سینٹ میں بھی سنتے ہیں, تقاریروں میں بھی سنتے ہیں اور قراردادوں میں بھی سنتے ہیں. اس کے اوپر عمل کب ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے بڑی تو بے عملی جو کی ہے وہ پی ٹی آئی نے کی ہے پچھلے. وہ کہتی ہے کہ نون لیگ ہمیں نہیں بنانے میں دیتی. گزارش کر رہا ہوں نا جی, ہوں. انہوں نے جنوبی پنجاب سے جو اکثریت حاصل کی ہے یا ان کو جو جھانسا دیا ہے وہ جنوبی پنجاب کا لولی پاپ دے کے یہاں سے انہوں نے وہ کی. یہ خان صاحب نے دیا تھا لولی یہ خان صاحب نے دیا تھا لولی ان پاپ. کے ساتھ اور کوئی نہیں تھے ملتان سے؟ اوہو, ملتان سے لوگ ہوں گے نا جو ان کے ساتھ کوئی لیڈر اس وقت ہوئے ہیں. کون؟ جتنے بھی لیڈر ہیں لوکل سب نے یہ لولی پاپ دیا؟ ظاہر ہے سب نے یہ لولی پاپ دیا ہے. یہ لولی پاپ دیا ہے یہاں جنوبی پنجاب کے سے تو کھلواڑ کیا گیا ہے اور پھر جنوبی پنجاب نہیں بنا گیا. یہاں ایک لولا لنگڑا ٹوٹا پھوٹا یہاں پہ ایک سیکٹریٹ بنا دیا کہ جس میں پھر بھی جہاں فیصلے جو ہیں وہ پھر بھی جا کے لاہور میں ہی ہوتے ہیں. جی جی جی. تو اس سیکٹریٹ بنانے کا, یہاں پہ آفیسز بنانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ملتان جائیں, دوسرا سیکٹریٹ بھاولپور میں ہے نا. سر سن تو لینا. اچھا. وہاں انہوں نے ان کے آفیسز بنا دیے ہیں, کچھ آفیسز ملتان بنا دیے ہیں, کچھ بھاولپور بنا دیے ہیں, کچھ ڈی جی خان بنا دیے ہیں. اب ایک بندہ جاتا ہے پہلے ملتان, ڈی جی خان والا تو سر میں دیکھ کے آیا ہوں, اس کے بعد جانا پڑتا ہے, وہ کہتے ہیں جی بھاولپور ہے یہ ادھر جائیں, بھاولپور سے والے کہتے ہیں جی ڈی جی خان جائیں, ڈی جی خان والوں کے بعد آخر وہ زچ ہو کے بندہ پھر لاہور ہی جاتا ہے, ڈی جی خان فیصلہ پھر ادھر سے ہی ہونا ہے. ڈی جی خان والا آنکھوں سے دیکھ کے عثمان بزدار صاحب کے خود حلقے میں ہے وہ. سر اب دیکھ اور لیں آپ سر اب میں وہ بتانا نہیں چاہتا, اب کرکٹ پہ کہیں گے کہ بھئی یہ نون لیگ کی سائڈ پہ بیٹھے ہیں, صحافی باعث ہو گئے ہیں, لیکن یقین کریں یہ میں ناظرین کو ویسے بتانا چاہتا ہوں, شاید میرے مائنڈ میں یہ بات پہلے بعد میں نہ آئے. تو وہاں پہ سر ایسے وہاں پہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سیکریٹریٹ ہے, یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے وہاں پہ, اور بالکل روڈز اور ڈیولپمنٹ جب بندے کے گھر میں نہ ہوں, اپنے حلقے میں نہ ہوں, تو پھر وزیر اعلیٰ بننے کا کیا فائدہ. سر آپ آنے والے الیکشن میں آپ کنٹیسٹ کریں گے, لڑیں گے, کیا دیکھتے ہیں اپنی پوزیشن کو؟ دیکھیں یہ الحمدللہ پوزیشن ہماری پہلے بھی کوئی بری نہیں تھی, پوزیشن پہلے بھی بہت اچھی پوزیشن تھی, اور اب میں سمجھتا ہوں پہلے سے بھی بہت بہتر پوزیشن ہے. اچھا. اور اوورال میری ہی نہیں پوزیشن, مسلم لیگ نون کی پوزیشن جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت اچھی طریقے سے کلین سویپ کرے گی. جنوبی پنجاب کی یہ سارا آڈیو بابا کا کمال ہے. آڈیو بابا جو لیک چل رہے ہیں ابھی, دعائیں آڈیو لیک سے تو ان کے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں, تو ان کا فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے. نہیں دیکھیں ہم اسی آڈیو لیکس کی وجہ سے تو ہم کیا نام ہے یہ خوش نہیں ہو رہے کہ ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے. بھائی ہمارا تو ہم نے تو ورکنگ بیس پہ ہم نے تو کام کر کے دکھائے ہیں, صحیح, ہم نے پرفارم کر کے دکھایا ہے. دیکھیں لوگ دیکھتے ہیں پرفارمنس کو, ہماری بھی پرفارمنس دیکھی ہے انہوں نے پچھلے, اور ان کی بھی پرفارمنس دیکھی ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن جو ون کریں گے اپنی پرفارمنس پہ کریں گے. یہ ویڈیو لیک آڈیو لیک یہ تو ان کے چہرے جو ہے وہ بے نقاب ہو رہے ہیں, یہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں یہ لوگ. ہاں صحیح. اینڈ کیا ہوگا ان کا؟ اینڈ یہ ہوگا کہ لوگ انہیں جوتے ماریں گے جنرل الیکشن میں. آپ دیکھ لیجئے گا کہ لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا پسند نہیں کریں گے اگر ان کے جو چہرے ہیں جو صحیح معنی وہ تو دعویٰ کرتے ہیں کلین سویپ کریں گے ہم, اور ملتان سے وہ کہہ رہے ہیں کلین سویپ کرنے والے. چلیں کریں گے تو پھر دیکھیں گے نا کہ کلین سویپ کریں گے, کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ دے. وہ کہتے ہیں آڈیو تو سر یہ عمران خان صاحب کی آواز کچھ جوڑا جاتا ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے. چلیں وہ فرازنگ بھی ہو جائے گا, ان کا ساری چیزیں اپنا سامنے آئی جائیں گی. یہ ایسے تھوڑی ہوتی کہ بھی یہ اتنے بڑے جو ایک لیول کے اوپر یہ چیزیں جو دیکھی جا رہی ہیں اس پہ ڈسکس ہو رہی ہے کابینہ لیول پہ, اور بڑے بڑے اس کے لیے کمیٹیز بن گئی ہیں, ایسے تو نہیں بنائی ہیں سر. بڑے کچھ ہے تو وہ کیا ہے نا. جی جی جی. بڑے پاکستان کی جو سیاسی پارٹی کے جو لیڈران ہیں ان کے بارے میں کوئی آپ نام دو چار میں آپ کے ساتھ لوں گا, ان کے اچھائی بتانی ہے آپ نے, اور وہ اچھائی ہے کیوں, اس کی وجہ بھی بتانی ہے آپ نے. پہلے تو نواز شریف صاحب سے شروع کر لیتے ہیں, ان کے اندر اچھائی ایسی کون سی ایک اچھائی؟ دیکھیں جی وہ سچا اور کھرا مخلص ترین پاکستانی ہے, اور اس کے دل میں پاکستان کا درد ہے, اور وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے.
اور سابقہ سر اگر میں ادوار میں بھی اسی اس بات پہ اگر میں پروگرام آپ ایک لمبا اور کر سکتا تھا، کر لیجئے گا آپ، جب آپ کا دل کیے ضرور کیجئے گا. یہ میں بھی بالکل جو ہے نا اس جواب میں آپ کے ساتھ پورا دن پروگرام کرنے کو تیار ہوں سر. کیونکہ میں جو ہوں جب چھوٹا سا تھا جب سے میاں نواز شریف صاحب کا میں ورکر ہوں، جب وہ وزیر خزانہ تھے یہاں پہ. لیکن میں سوال چھوڑ کے آگے بڑھوں گا کہ آپ میرے سے کبھی بھی اس چیز پہ ڈسکس کر لیجئے گا جب آپ کا دل کرے. محب وطن سر پھر پاکستان میں اندر کیوں نہیں، عدالتوں میں کیوں نہیں، پھر پاکستان وہ ساری ایک بڑی آپ کو سمجھانے کی باتیں ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ میں سمجھا بھی سکوں گا اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ وہ شخص صحیح معنی میں محب وطن آدمی ہے اور مخلص ہے اس ملک کے ساتھ. میں سمجھنا چاہوں گا اس نے ایٹمی دھماکے کیے، اس کی سزا پائی اس نے، اور اس نے آج پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا تھا. یہ وہ شخصیت ہیں. بتائیں کون کس نے آج تک ایسا کام کیا ہے کہ جس نے پاکستان کو جو ہے ناقابل تسخیر بنا دیا؟ کسی نے ہمت نہیں کی اتنی. آپ صرف اسی بات کا جواب نہیں دے سکتے کوئی شخص. جواب ہمارے پاس ہے نہیں نا اس چیز کا، کیونکہ ایک ایٹمی طاقت اگر بن نہیں ہے تو پھر اسی کا کریڈٹ تو پوری زندگی نہیں چلا سکتے نا سر، کہ ایٹمی دھماکے کرنا پاکستان کی پوری نون لیگ پھر جو مرضی کرتی ہے. شاہ صاحب یہ پاکستان کی بقا ہے کہ آج آپ کو کوئی بھی دشمن میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، کہ انہیں پتہ یہ ایٹمی طاقت ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ جب پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں نا. پاکستان کو مزید ترقی دے، ہم لوگوں کو اور طاقت دے کہ کسی کی واقعی ہی جرأت نہ ہو پاکستان کی طرف دیکھنے کی. یہ کسی نے انیشیٹو لیا نا پاکستان کو مضبوط کرنے میں. وی اپریشیٹ یو، آپ کی پارٹی کو اپریشیٹ کرتے ہیں. میں اسی ایک چیز کے اوپر آپ کے اس سوال کو ختم کر رہا ہوں، یہ وجہ کہ اس نے ایک چیز کو پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا. ٹھیک ہے. زرداری صاحب کی اچھائی کوئی ایک؟ زرداری صاحب ایک اچھے سیاستدان ہیں، اچھے پلانر ہیں. ٹھیک. عمران خان صاحب کی ایک اچھائی؟ ویسے تو آپ 10 بتا سکتے ہیں لیکن ایک بتا دیں. انہیں کنٹینر پہ چڑھنا بڑا اچھا آتا ہے. اچھا، یہ اچھائی ہے. وجہ چڑھتے کیوں ہیں کنٹینر پہ؟ وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اچھا، یہ بھی بڑی وجہ آپ نے بتا دی. میں بتا رہا ہوں لوگوں کو یہ وہ بیوقوف بناتے ہیں کنٹینر. مریم نواز صاحبہ؟ مریم نواز صاحبہ وہ پاکستان کا مستقبل ہیں آنے والے دور کا، کہ جو انشاءاللہ تعالی وہ خود بھی چمکے گا اور پاکستان کو بھی چمکائیں گی. اچھا. مولانا فضل الرحمان صاحب؟ مولانا فضل الرحمان دینی ہی نہیں ایک سیاسی بصیرت کے بھی حامل ہیں، اور وہ جہاں پہ دین کی خدمت کر رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ سیاست کے ذریعے اس پاکستان کی بھی خدمت کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب؟ شاہ محمود قریشی صاحب ایک ملتان کی ایک بہت بڑی درگاہ کے جو ہیں وہ پیروکار ہیں، اور ان کے وہ ہیں، اور وہ کافی ساری پارٹیاں انہوں نے بدلی ہیں. مسلم لیگ نون میں بھی رہے، پیپلز پارٹی میں بھی رہے، پی ٹی آئی میں بھی رہے، کافی ساری انہوں نے پارٹیاں بدلی ہیں. صحیح. تو اس لیے ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا جو ہے ابھی آپ سیٹسفائی نہیں، کیا کہیں وہ کیا میں کہوں ان کے بارے میں؟ کنفیوز ہیں آپ؟ میں ابھی کیا کہوں؟ کنفیوز ہیں آپ واقعی. آپ جواب بات بندہ اسی شخصیت کا دیتا ہے کہ جو اپنی موقف اور اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا کھڑا ہو. صحیح. جو پچھلے کئی نسلوں سے ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں. ٹھیک ہو گیا سر. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور بڑی اچھی گفتگو آپ سے کرنے کو ملی. ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.